अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वज़ू का सवाब अहादीस की रोशनी में। वज़ू इबादत है और बंदे को अल्लाह से नज़दीक करती है। वज़ू तो हम करते हैं जिस्म पर, लेकिन उसका असर इंसान की रूह पर भी होता है। और वज़ू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। और वज़ू एक ऐसा मसला है कि हमारी सारी नमाजें इसी वज़ू पर ही हैं। नमाज की कबूलियत के लिए भी ज़रूरी है कि वज़ू सही हो, और अगर वज़ू सही ना हो तो चूंकि वज़ू बातिल था तो नमाज भी बातिल ही शुमार होगी। तो यहाँ से आपने अंदाज़ा लगाया कि वज़ू कितना अहम मसला है, कि जिसके बारे में खुदावंद आलम कुरान मजीद में सूरह माइदा आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाता है, ए ईमान लाने वालों, जब भी नमाज के लिए उठो तो पहले अपने चेहरों को और कोहनियों तक अपने हाथ को धो और अपने सर और गट्टे तक पैरों का मसा करो। यूं तो रवायत में वज़ू के मुतालिक बहुत ज़्यादा फजीलत, उसके सवाब बयान किए गए हैं। वज़ू के मानवी, वज़ू के अखलाकी, वज़ू के तिब्बी फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, लेकिन हम कुछ पर ही इक्तिफा करेंगे। जो शख्स बवज़ू रहता है, क़यामत में उसके आज़ाए वज़ू नूरानी होंगे, यानी उसके आज़ाए वज़ू से एक नूर साते होगा। एक मरतबा एक शख्स ने रसूल खुदा से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन आप अपनी उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि क़यामत में तो दूसरे अंबिया की भी उम्मती होंगे। तो रसूल खुदा ने फरमाया, मेरी उम्मत के चेहरे चमकदार होंगे और ये हुस्न उनके चेहरों पर वज़ू के असर से होगा, और उनके अलावा किसी और को ये खुसूसियत और निशानी हासिल नहीं होगी। अगर कोई हमेशा बावज़ू रहे, जिसे दाइमुल वुदू कहते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा सवाब बयान हुआ है। किसी ने एक नेक और साले इंसान को मरने के बाद ख्वाब में देखा कि इनका चेहरा बहुत पुरनूर था और जन्नत में वो चहल कदमी कर रहे थे। तो इसने सवाल किया कि दुनिया में आपने ऐसी कौन सी नेकी की है कि अल्लाह ने आज तुम्हें ये अज्र दिया है। तो उसने कहा कि मैं हमेशा बावज़ू रहता था। और एक रवायत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है कि रसूल फरमाते हैं, यानी अगर हमेशा बावज़ू रहना मुमकिन हो तो इसको हरगिज़ तर्क ना करना, क्योंकि जब मलकुल मौत किसी बावज़ू बंदे की रूह कब्ज़ करता है तो उसे शहीद शुमार किया जाता है। और अगर कोई सोने से पहले वुज़ू कर ले तो पूरी रात उसे इबादत का सवाब हासिल होता है। यानी सोने से पहले खाली एक वुज़ू कर ले तो वो जितना घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, वो जितना सोया था वो पूरा इबादत में काउंट होता है। किताब सवाबुल अमाल में छोटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक हदीस मिलती है कि जो शख्स तहारत करे फिर अपने बिस्तर ख्वाब पर जाए तो इस हालत में रात गुजारेगा कि इसका बिस्तर मस्जिद समझा जाएगा और सोने वाला इबादत गुजार। एक बहुत ही मशहूर और मारूफ वाक़या जनाब सलमान फारसी का, कि एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि मदीने में कौन ऐसा आदमी है जो इतनी इबादत करता है कि हर रोज खत्म कुरान का सवाब हासिल करता है और पूरे साल रोजा रखने का सवाब हासिल करता है, पूरी रात इबादत करने का सवाब हासिल करता है। अब सारे लोगों ने सोचना शुरू किया कि मदीने में कौन ऐसा है जो इस क्राइटेरिया पे खरा उतरता हो। तो अब मजमे में ईमान के 10वें दर्जे पर फायज जनाब सलमान फारसी उठे, कहा, या रसूलल्लाह, मैं आपकी इन तीनों बातों पर अमल करता हूँ। लोगों ने अब कभी सलमान को देखना शुरू किया, कभी रसूल खुदा को देखना शुरू किया। कहा, या रसूलल्लाह, आप तो फरमाते हैं कि सलमान अली का शिया है। हमने खुद सलमान को दिन में कई मरतबा खाते देखा है और रात में कई मरतबा सोते हुए देखा है। तो रसूल खुदा ने फरमाया, ए सलमान, बताओ बात क्या है। तो जनाब सलमान ने फरमाया, या रसूलल्लाह, आप ही ने तो फरमाया है कि जो 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करता है उसे खत्म कुरान का सवाब हासिल होता है। मैं हर रोज 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करता हूँ। कहा, या रसूलल्लाह, आप ही ने तो फरमाया है कि जो एक ही नेकी करता है उसे 10 गुना यानी 10 टाइम उसका सवाब मिलता है। मैं हर महीने कम से कम 3 रोजे रखता हूँ, इस तरह हर साल पूरे रोजे का सवाब हासिल करता हूँ। और या रसूलल्लाह, आप ही ने तो फरमाया है कि जो शख्स सोने से पहले वुज़ू करे पूरी रात का इबादत का सवाब हासिल होता है। तो मैं हर रोज सोने से पहले वुज़ू करता हूँ और पूरी रात इबादत का सवाब हासिल करता हूँ।
اور اگر کسی شخص کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے یا بہت زیادہ کاہلی یا سستی آتی ہے، جو کہ نوجوان کا مسئلہ ہے کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے انسان اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ باوضو رہے، کیونکہ باوضو رہنے سے انسان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کی سستی اور کاہلی بھی دور ہوتی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی عمر طویل ہوتی ہے۔ روایت میں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جس کے انجام دینے سے انسان کی عمر طویل ہوتی ہے، جیسے صلہ رحم کرنا، نماز شب کا پابند ہو جانا اور وضو کرنا، تو انسان کی ان چیزوں سے عمر طویل ہو جاتی ہے۔ اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ پاکیزہ یعنی باوضو رہو، خدا تمہاری عمر میں اضافہ کرے گا۔ اب آئیے کچھ وضو کے میں آداب آپ کے سامنے بیان کروں، یعنی جب وضو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرتے وقت اللہ کا نام لے یعنی بسم اللہ کہے تو اس کی برکت سے اس کا تمام جسم پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور اگر بسم اللہ نہ کہے تو صرف اتنا ہی حصہ پاک ہوتا ہے جس تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ اور ظاہر ہے وضو جیسی اتنی اہم عبادت کا اگر کوئی ارادہ کرے گا تو شیطان وسوسہ تو ضرور کرے گا اور ہر حال میں رکاوٹ ڈالے گا کہ یہ بندہ وضو نہ کرے۔ اور اگر بندہ پھر بھی وضو کرتا ہے تو پھر بھی وہ شیطان وسوسہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وضو کے لیے مخصوص شیطان ہے جس کا نام ہے ولہان، جو بندے کے اندر وسوسہ پیدا کرنا شروع کرتا ہے۔ اور جب کوئی شخص بغیر بسم اللہ کے وضو کرے تو شیطان وسوسہ کرتا ہے، اور پھر ایسے افراد وضو کرتے کرتے شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ آیا مسح کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور اگر مسح کیا ہے تو صحیح سے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ہاتھ دھویا ہے یا نہیں دھویا، صحیح سے ہاتھ دھویا ہے یا نہیں دھویا، اور اس وسوسے کے چکر میں کئی بار وضو کر دیتے ہیں اور جو عبادت کی جو فضیلت کا وقت ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پانی کا بھی اسراف ہوتا ہے، اور خداوند عالم اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وضو کرتے وقت خاص خیال رکھا جائے کہ پانی کا اسراف نہ کیا جائے۔ اکثر لوگ ٹیپ اوپن کر کے رکھ دیتے ہیں اور وضو کرتے چلے جاتے ہیں اور پانی بہتا چلا جاتا ہے۔ ہرگز ایسا نہ کریں، بلکہ چلو میں پانی لیں اور ٹیپ کو بند کر دیں، پھر جب ضرورت ہو پھر پانی لیں، پھر ٹیپ کو بند کریں تاکہ پانی اسراف نہ ہو سکے۔ اور وضو کے درمیان میں فضیلت ملتی ہے کہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ وضو کے دوران انسان سورہ قدر کی تلاوت کرے۔ بہار میں علامہ مجلسی ایک حدیث کو تحریر کرتے ہیں کہ جو شخص وضو کے درمیان سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو گناہوں سے اس طرح خارج ہو جاتا ہے جس طرح بدن مادر سے پیدا ہوا ہے۔ اور اکثر لوگ وضو کے بعد اپنے چہرے کو ٹاول سے ڈرائی کر لیتے ہیں، خشک کر لیتے ہیں۔ ویسے اسلام میں منع نہیں ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن بہتر ہے کہ پانی کو خود سے ہی خشک ہونے دیں، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرے اور پھر اسے پوچھ لے تو اس کے لیے خالی ایک ہی نیکی ہے، اور جو شخص وضو کرے اور اسے نہ پوچھے یہاں تک کہ اس کا وضو خود سے خشک ہو جائے تو اس کے لیے 3 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جب بندہ وضو کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کامل وضو کرے۔ کامل وضو سے مطلب کہ واجبات وضو کے ساتھ ساتھ، یعنی واجبات میں سے انسان کا چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح، پیر کا مسح، تو واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات، یعنی وضو سے پہلے 2 مرتبہ ہاتھ کا دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، تو واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات اور جو وضو کے آداب بیان کیے ہیں اس آداب کے ساتھ وضو کرنا یعنی کامل وضو کہلاتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ کامل وضو کرو کہ اس کی برکت سے پل صراط سے اس طرح گزر جاؤ گی جس طرح بادل گزر جاتا ہے۔ اب آئیے ہم وضو کے متعلق معصومین کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ معصومین کا وضو کرنے کا انداز کیسا تھا۔ تو اس میں سے ہم خالی 2 ہی معصوم کا تذکرہ کریں گے کہ مولا کائنات کے لیے ملتا ہے کہ جس وقت امام علی علیہ السلام وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ خوف خدا سے اڑ جایا کرتا تھا،
اور امام حسن علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ جس وقت امام حسن وضو کرتے تھے تو آپ کے پیر جو ہے وہ لرزنے لگتے تھے اور رنگ زرد ہو جاتا تھا. تو آپ سے کسی نے اس کی وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے پیر لرزتے ہیں اور آپ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ جو شخص پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے اس کے لیے سزاوار ہے کہ اس کا رنگ زرد ہو جائے اور بدن لرزنے لگے. اب آئیے ہم علماء کرام کی سیرت دیکھتے ہیں. تو شہید مرتضیٰ مطہری کی سوانح حیات میں آیا ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے اور نماز مغرب اور عشاء کے بعد طویل سجدے کرتے تھے اور نماز شب کبھی ترک نہیں ہوتی تھی. اور حجت الاسلام والمسلمین ہادی موسوی کہتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ دائم الوضو تھے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بغیر وضو کے اپنے کمرے میں واپس آئے ہوں. میں نے خود کئی بار دیکھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ وضو کرتے وقت کئی اذکار کا ورد کیا کرتے تھے. اور امام خمینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ نماز میں کنسنٹریشن رہے، خشوع رہے، تو پہلے وضو میں کنسنٹریشن کرنا شروع کرو. اور اگر کوئی خاتون حاملہ ہے یا بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی کوشش کرے کیونکہ اس کا اثر اس کے بچے پر بہت زیادہ ہوتا ہے. سید مرتضیٰ اور سید رضی جو نہج البلاغہ کو جمع کیے ہیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ کبھی بھی ان کی واجب نماز نہ قضا ہوئی نہ ہی تہجد کی نماز قضا ہوئی. ایک خاتون نے ان کی ماں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہارے بیٹے تمام علماء میں بلند و عرفہ ہیں، تم نے کون سی ایسی نیکی انجام دی ہے کہ تمہارے ایسے نیک بچے ہیں؟ تو ان کی ماں نے فرمایا کہ میں نے ساری زندگی میں نے اپنے بچوں کو بے وضو نہ دودھ پلایا اور نہ ہی بے وضو کھانا تیار کر کے کھلایا ہے. ظاہر ہے جب ماں اتنی محنت کرنے والی ہوگی تو بچے سید رضی اور سید مرتضیٰ جیسے ہی ہوں گے. تو اب ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرے کہ باوضو رہے اور صحیح وضو انجام دے اور اپنا خود کا بھی وضو صحیح کرے، اور اگر خدا نہ کرے کسی کا وضو درست نہیں ہے تو دوسرے کا وضو بھی صحیح کرے لیکن بہتر انداز کے ساتھ. کیونکہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین بچپن میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ جس کا وضو صحیح نہیں تھا. اب بچوں نے فیصلہ کیا کہ کسی طریقے سے اس کی غلطی کو دور کیا جائے. امام حسن امام حسین اس بوڑھے شخص کے نزدیک پہنچے اور اس کے سامنے وضو کے بارے میں گفتگو کرنے لگے. امام حسن کہتے ہیں کہ میرا وضو صحیح ہے، امام حسین کہتے ہیں کہ میرا وضو صحیح ہے. اب ان دونوں کی بات اب وہ بوڑھا شخص سن رہا تھا. تو ایک مرتبہ مولا حسن اور مولا حسین نے اس شخص سے مخاطب ہو کے کہا، اے شیخ بتائیے ہم دونوں میں سے کس کا وضو صحیح ہے؟ اب وہ بوڑھا شخص سمجھ گیا، کہا اے بچوں وضو تمہارا صحیح ہے، وضو تو میں غلط کر رہا تھا، اب میں نے وضو صحیح کرنا سیکھ لیا ہے. تو اگر ہم کسی کو کوئی تاکید کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں تو انداز بہترین ہونا چاہیے. اور مولا کائنات فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا جس میں برائیاں بہت بڑھ جائیں گی، جب تم اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو. پروردگار ہم سب کو سیرت معصومین علیہ السلام میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.